रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम करेंगे सूरत अन-निसा की आयत नंबर 44, जो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था लेकिन क्योंकि कंप्लीट नहीं हुई थी तो आज फिर वहाँ से ही हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले लास्ट प्रोग्राम में हमने तयम्मुम के बारे में आयत पढ़ी थी और बहुत ही खूबसूरत हदीस को हमने जाना था कि तयम्मुम की आयत जब नाजिल हुई थी तो उस वक़्त हज़रत आयशा का जो उनसे हदीस साबित है कि उनके फादर ने क्या किया था और कैसे हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इस्लाम को जानते हैं, जब उसकी असल को पहचानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते हैं तो और भी अच्छा लगता है। और आज हम जो आयत पढ़ेंगे देखिए उसमें भी इतने खूबसूरत सबक है कि काश अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सारी आयात को हमारे दिल पर उतार दे। आमीन सुम्मा आमीन। और हम अमल करने वाले बन जाए। हर प्रोग्राम में मैं एक ही बात कहती हूँ कि पढ़ाना और पढ़ना बहुत आसान है लेकिन अमल करना मुश्किल हो जाता है। और यही बात इस आयत में भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अलम तरा, क्या नहीं आपने देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, अलम तरा क्या आपने देखा, इलल्लज़ीना उन लोगों को, ऊतू जो दिए गए, नसीबन एक हिस्सा, मिनल किताबी किताब में से। अगर इसको अहले किताब की तरफ लिया जाए तो तौरा एंड ज़बूर जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये किताबें थी ना, तो ये उसका एक हिस्सा था और आखिर में जो कुरान है वो आखिरी किताब नाजिल हुई थी, तो उसकी तरफ इशारा है। और अगर इसको दूसरी तरह लिया जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि उन्होंने कुरान जैसे उन्होंने तौरा के एक हिस्से पर अमल किया और एक हिस्सा छोड़ दिया, मीन्स कि वो उसको पढ़ते थे। वो ऐसा नहीं था कि तौरा को वो पढ़ते नहीं थे, वो जानते नहीं थे, वो उसको पढ़ते थे लेकिन अमल नहीं करते थे। आज अगर आप अपने ऊपर ये आयत लेके देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि क्या तूने इन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब दी गई, मीन्स के कुरान दिया गया, और उसका वो एक हिस्सा तो पढ़ते हैं जैसे हम कुरान पढ़ते हैं, लेकिन आज हमारे अमल के दर हैं। हमें तो समझ ही नहीं आती ना कि कुरान में लिखा क्या है, और हम बड़े आराम से ये कह देते हैं कि ये किताब हमारी समझ में नहीं आती है, तो हमें इसके लिए बड़ा मुश्किल है, तो बस ठीक है हम ऐसे ही पढ़ लेंगे तो ठीक है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, फिर से मैं आपको याद करवा दूं कि कुरान पाक में कहा है कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र हल मिन मुद्दक्किर, कि बेशक मैंने कुरान तुम्हारे लिए आसान कर दिया, है कोई सीखने वाला। तो कल को हमारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हुज्जत ख़त्म कर दी, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कल को जाके क्या कहेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपने कहा था, लेकिन हमें इस पे यकीन नहीं आया था, इसलिए हमने इसको समझने की कोशिश नहीं की। आज वही आयत हैं सारी की सारी इंशाल्लाह। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं यश्तरूना, वो ख़रीदते हैं, क्या ख़रीदते हैं, अद-दलालता, वो गुमराही को ख़रीदते हैं। अब देखिए गुमराही तो हमें ये लगता है वो कैसे ख़रीदी जा सकती है। गुमराही कोई डेकोरेशन पीस नहीं है, कोई घर की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बाज़ार में गए और आपने गुमराही ख़रीद ली। गुमराही ख़रीदता क्या है बंदा, जो उसका दिल होता है ना, या उसकी ज़रूरत होती है, फिर वो ख़रीदता है। अब दलालत जो है वो क्या होती है, गुमराही क्या मीन्स, इसको अगर आप अंडरस्टैंड करें ना आसान लफ्ज़ों में, कि गुमराह, जिसकी राह गुम हो गई हो। अब एक रास्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में क्या बता दिया, सिरातुल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जो हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सीधे रास्ते की रहनुमाई अता कर। और दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं उन लोगों ने क्या ख़रीद ली, दलालत ख़रीद ली। उनकी राह गुम होना जो है वो उनका शौक़ था, इसलिए नहीं कि वो अचानक ही राह से गुम हो गए, क्योंकि ख़रीदता वही है ना बंदा, उसको पता होता है कि मैं क्या ख़रीदने जा रहा हूँ, उसका दिल भी उसके अंदर होता है। और अगर दिल ना भी हो तो उसकी वो ज़रूरत होती है, वो समझता है कि ये मेरी ज़रूरत है ना, तो वो दलालत को, वो गुमराही को, उसकी राह जो गुम हुई है वो उसने जानबूझ के ख़रीदी है। अब देखिए ख़रीदना भी, अगर आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं उससे पहले आपने वो पैसा कमाया होता है ना, सबसे पहले तो उस पर वक्त लगाया होता है, कितने घंटों की मेहनत होती है, फिर आपको वो जो पे चेक मिलता है उसमें से आप वो चीज़ ख़रीदते हैं। अगर आप उसकी पूरी लिंक देखते हैं तो गुमराही ख़रीदना ऐसी नहीं कि अचानक आप गुमराह हो गए, आपने पूरी मेहनत की उसके ऊपर और फिर उसके बाद आपने गुमराही को ख़रीद लिया।
اب اس میں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں ان کے تضلوا، کہ تم بھٹک جاؤ سبیلا، راستے سے. کہ اب کیسے ہے کہ وہ ایک تو خود گمراہ ہیں، ان کی راہ گم ہے، اور دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو بھی راہ سے گمراہ کر دیں. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ آپ چھوٹی سی ایک ایگزامپل میں آپ کو یہاں سے سمجھاتی ہوں، عام زندگی میں ہے. جیسے فار ایگزامپل کسی کا دل چاہ رہا ہے مووی دیکھنے کو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو میں ٹھیک بات نہیں کر رہی ہوں، فار ایگزامپل میں کہہ رہی ہوں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو خریدتے ہیں، ٹکٹ خریدیں گے تو جائیں گے نا وہ مووی دیکھنے کے لیے. اور پھر آپ اپنے فرینڈس کو کہتے ہو کہ چلو مل کے سارے چلتے ہیں، اور پورے فرینڈس مل کے چلے جاتے ہیں. وہ خود تو گمراہ ہو رہے ہیں، وہ آپ کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. یا آپ نے ٹکٹ لیا اور آپ نے اپنے دوستوں کو بھی ساتھ کیا، آپ خود بھی گمراہ تھے اور آپ نے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا. یا پھر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شو ایسا ہو رہا ہے، اسٹیج شو ہے جس میں ایسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے، تو پھر آپ خود تو جاتے ہیں وہاں پہ، لیکن آپ اپنے فرینڈس کو بھی انکریج کرتے ہو کہ بڑا مزہ آئے گا، بہت اچھا شو آ رہا ہے، اس طرح سے ہوگا، ہم کٹھے جائیں گے، پھر مل کے شو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد کھانا کھائیں گے، وی ہیو اے ویری گڈ نائٹ، اور یہ ہے وہ ہے. اس طرح سے کر کے آپ ساروں کو اس گمراہی میں ساتھ لے جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس وقت ان راستوں پہ نکل رہے ہیں، اور نہ صرف ہم خود نکل رہے ہیں بلکہ ہم ساتھ دوسروں کو بھی لے کے جا رہے ہیں. وہاں پہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، کہ ہم نے تو لوگوں کو تلقین کرنی ہے نیکی کی، ان کو وہ بتانا ہے کہ نیک راہ کون سی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صراط مستقیم کون سا ہے. ہم یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں نہیں پتہ صراط مستقیم کیا ہے، کیونکہ پورے کا پورا قرآن ہمارے سامنے ہے اور یہ صراط مستقیم ہے. وہ بالکل ایک ایک آیا اس کی ایسی ہے کہ جیسے اگر آپ نے یہاں سے نکل کے اپنے ڈیلس میں جانا ہے تو آپ فری وے پہ جاتے ہیں تو ایک ایک سائن بورڈ لگا ہوتا ہے نا کہ اب آپ نے یہاں پہ جانا ہے، اب آپ نے یہاں پہ مڑنا ہے، اب آپ یہ کریں گے، اور آپ اپنی ٹھیک ڈائریکشن پہ جاتے جاتے اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے قرآن کی ایک ایک آیا پہ عمل کرتے کرتے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے عمل کیا. جب ہم اس طرح سے کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم جنتوں کے راستوں پہ پہنچ جائیں گے. اور یہاں پہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جن کی راہیں گم ہو گئی، انہوں نے خود سے خریدی، یشترونا، انہوں نے خود خریدا ضلالت، گمراہی کو، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ سارے ویسے ہو جائے. تو پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ، اللہ عالم، بہت زیادہ جاننے والا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے بِأَعْدَائِكُمْ، تمہارے دشمنوں کو. اب ہمارے دشمن کون ہے؟ دیکھیں ہمارے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی وسعت دیا ہے اس کے مطابق ہمیں کو پتہ ہوگا کہ ظاہری طور پہ ہمارے ساتھ کوئی اگر برا کام کر رہا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارے حق میں ٹھیک نہیں ہے. لیکن ابھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے اراؤنڈ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ان کے دلوں کا حال نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیسے ہیں. وہ دشمنی، یہاں پہ دشمن کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو آپ کو دین سے ہٹا دے. اللہ زیادہ جانتا ہے، کیونکہ وہ جنہوں نے دلالت خریدی تھی نا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو بھی ویسا کر دے، وہی لوگوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ تمہارا دشمن کون ہے. تم اللہ پہ توکل کرو گے، تم اللہ کی راہ پہ چلو گے، اللہ تمہیں سنبھال لے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دے اور تمہیں پتہ نہ چلے. لیکن ایک دفعہ مخلص ہونا پڑے گا نا، خالص ہونا پڑے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ بہت سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ تمہارے دشمن کون ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ، اور کافی ہے اللہ، ولی تمہارا ولی. اب دیکھیے کہ اتنی خوبصورت بات ہوتی ہے کہ کافی کیا ہوتا ہے کہ میں سوچوں کہ کوئی بھی چیز ہے کہ میرے لیے بس کافی ہے، مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. تو اللہ خود سے کہہ رہا ہے کہ کافی ہے اللہ، اور کافی ہے اللہ کن لوگوں کا؟ ولی، دوست. وَكَفَى، اور کافی ہے اللہ، اللہ نصیرہ، تمہارا مددگار. جس کا دوست اللہ ہو جائے، جس کا مددگار اللہ ہو جائے، اس کو اور کیا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں نا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تو ہی میرا دوست ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور اس سے بڑی کیا دوستی ہوگی جس کا دوست اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کافی ہے اللہ، اس کا دوست بھی اور اس کا مددگار بھی، جو اللہ کے راستے پہ، جو صراط المستقیم پہ چلنے والا ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 46 میں کہہ رہے ہیں
من الذین اور ان لوگوں میں سے جو ہادو یہودی ہوئے یحرفون وہ تبدیل کر دیتے ہیں الکلمہ کل الفاظ کو ان مواضعہ اپنی اصل جگہوں سے۔ اب یہ بھی آپ نے غور سے سننی ہے کیونکہ ہر آیت میں ہم کیا سیکھتے ہیں کہ ہر آیت ہم نے ایسے پڑھنا ہے، ایسے سیکھنا ہے جیسے یہ ہمارے اوپر میرے اوپر نازل ہوئی ہے نا۔ ہر کوئی اگر یہ سوچے گا کہ یہ آیت میرے لیے، اس میں میرا کیا سبق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں قرآن کی بڑی خوبصورت سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو یہودی ہوئے وہ کیا کرتے تھے، یحرفون وہ تبدیلی کر دیتے تھے کلمے کی ان مواضعہ اس کی اصل جگہوں سے، مینز کہ وہ لفظی تحریف کر دیتے تھے۔ لفظی تحریف کیا ہوتا ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے کہ جب آپ کو یاد ہے ہم نے وادی طی کا پڑھا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو وادی طی میں لے گئے تھے اور پھر من و سلوہ نازل ہوا تھا، اور جب من و سلوہ نازل ہوا تو کچھ دیر تو وہ کھاتے رہے شوق سے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم میں سے تنگ آ گئے ہیں، آپ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہیں کہ ہم نے گندم کھانی ہے، ہم نے وہ جو ہے دالیں کھانی ہے، ہم نے سبزیاں کھانی، ترکاری کھانی ہے۔ وہ ساری ایک لسٹ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی کہ کیسے انہوں نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا، اور جب حضرت موسیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو سب کو لے جاؤ، اور جب یہ شہر میں داخل ہوں گے تو ان کو کہنا حتتن حتتن کہتے ہوئے، یعنی اس کا مطلب تھا کہ مغفرت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے مغفرت کی دعائیں کرتے کرتے وہ شہر میں داخل ہوں گے۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ لفظ کو چینج کر کے انہوں نے خنتتن کہتے ہیں گندم کو، مذاق اڑانے کے لیے کہ ہم تو گندم لینے جا رہے ہیں، ہم گندم لینے جا رہے ہیں، تو اس طرح سے وہ کر کے نکلتے تھے۔ تو یہ لفظ ہی تحریف ہے کہ وہ لفظوں کو ہی بدل دیتے تھے، اور آگے کیا کرتے تھے وَيَقُولُونَ اور وہ یہ کہتے تھے سَمِعْنَا ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اب ہم نے قرآن میں پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو کیا کہنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کا کوئی حکم سنتے ہیں تو ہمیں کہنا چاہیے سَمِعْنَا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم نے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھتے تھے تو کہتے تھے ہاں ہاں ہم نے سنا، لیکن دل میں یہ کہتے تھے کہ ہم نے اس پہ عمل کوئی نہیں کرنا۔ اب یہاں پہ رک کے آپ یہ دیکھیے کہ ہم کبھی بھی کسی درس پہ جاتے ہیں، کبھی کسی سے اچھی بات سنتے ہیں، بیٹھ کے قرآن کی محفل ہے فار ایگزامپل، ہم کوئی سن رہے ہیں بات تو ہمیں اچھا لگتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ واو یہ تو ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا۔ فار ایگزامپل ہم کوئی پردے کا حکم سن لیتے ہیں، ہم سود کے بارے میں حکم سنتے ہیں یا کوئی ایسی بات سنتے ہیں، ہم واو واو کہتے ہیں کہ بڑا مزہ آیا، آج کے درس میں تو اتنا اچھا تھا، لیکن دل میں کیا ہوتا ہے کہ عمل تو ہم نے کوئی نہیں کرنا نا، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ میرے سے نہیں ہوگا۔ یہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بھی فحاشی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ معاف نہیں کرتے، فحاشی جو ہے یہ تو بڑے عظیم گناہ میں آ جاتا ہے، یہ تو پر فحاشی تو میں نہیں کرتی ہوں، بس میں تو یہ تھوڑی تھوڑی جو چیزیں ہیں جیسے میں کر رہی ہوں یہ تو بس اللہ میاں معاف کرے گا نا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تھوڑی مجھے پکڑنا ہے۔ تو یہ سمینا و آسانہ ہو گیا نا ہمارا۔ اب کتنی چیزیں آپ اپنی پوری زندگی کو دیکھیے کہ ابھی رمضان آئے گا انشاءاللہ 2 مہینے میں آنے والا ہے ہمارے پاس، تو رمضان کیا ہے، پورے کا پورا رمضان اللہ سبحانہ تعالیٰ سمینا و اطعنا سکھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان میں وہ حلال چیزیں جو ہے نا، جیسے جو حلال ہے نا کھانا، کوئی خراب تو نہیں ہوتا، طیب ہے سارا کھانا جو ہم کھاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک وقت مقررہ کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اب تم نے نہ پانی کو ہاتھ لگانا ہے نہ تم نے کھانے کو کھانا ہے۔ اور ہر میاں بیوی کے ریلیشن شپ جو ہے جیسے جو بھی اس ٹائم پہ وہ نہیں ہے، وہ حلال رشتے ہیں سارے کے سارے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ منع کر دیتے ہیں۔ یہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان حلال چیزوں سے جس کی اجازت ہے اس میں پابندی لگاتے ہیں تاکہ اگلے 11 مہینے میں آپ حرام سے بچ سکیں۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد اس لحاظ سے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق راستہ چنے گا، صراط چنے گا، صراط المستقیم چنے گا، یا یشترون الضلالۃ چنے گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے آزاد پیدا نہیں کیا کہ آپ اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے رہو اور آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ اللہ نے ایک حدود کے اندر انسان کو بتا دیا کہ یہ تمہاری حدود ہے، اس کے اندر تم نے رہنا ہے، اور اس کے باہر نکلو گے تو اس کا سوال ہوگا۔ اور آگے دیکھیے کہ وہ کیا کہتے تھے وَاسْمَعْ
اور آگے انشاءاللہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بریک کا ہو گیا ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. بس دعا کریں کہ جو کچھ بھی ہم پڑھے ہیں ہمارے دل پہ اتر جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ عمل جو ہم کریں ان کو ہمارے لیے آسان بنا دے انشاءاللہ. ابھی تھوڑی سی دیر کے لیے وقفہ لیتے ہیں، پھر آتے ہیں واپس.